बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान और तहरीक इंसाफ के कैदियों की रिहाई तकरीबन यकीनी होती दिखाई दे रही है। इस वक्त ताकतवर हलकों और हुकूमत का आलमी घेरा ना सिर्फ तंग हो चुका है, बल्कि अब यहाँ पे भी बड़े आम जो शख्सियात हैं वो इस वक्त मशवरे दे रही हैं कि इस मामले से निकला जाए। इमरान खान से फेस सेविंग लेने की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन उसको इस अंदाज में अब किया जाएगा कि जैसे कोई ये तासर ना जाए कि किसी ने सरेंडर किया है। इस सारी सूरत हाल पर तो बात करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ हाई कोर्ट के जजेस के हवाले से आपको इल्म है, पिछले कुछ अरसे से जस्टिस मंसूर अली शाह वो खत भी लिख रहे हैं कि नए रूल्स बनने चाहिए और उसके बाद जजेस की अपॉइंटमेंट्स होनी चाहिए। आज बिल आखिर रूल्स 2024 पब्लिक कर दिए गए हैं। इसके अंदर अब क्या एक जज बनने की क्वालिफिकेशंस दी गई हैं, वो तफसील के साथ मैं आपके सामने रखूंगा। राना सनाउल्लाह ने जिस तरह डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई और इमरान खान की रिहाई को नत्थी किया है, इस पर साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद ने उनको बड़ा मुंह तोड़ जवाब दिया है। मैं समझता हूं ये जवाब आपके सामने जरूर रखना चाहिए। उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करेंगे और हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक के जरिए इस फायर वॉल को तोड़ने में मदद करेंगे जो इस चैनल पर लगाई गई है। इस वक्त अगरचे पाकिस्तान के जो हालात हैं वो मुसलसल जिस अंदाज के अंदर आगे बढ़ रहे हैं वो अपनी जगह है, लेकिन यहाँ पे तो एस्टैब्लिशमेंट और सियासी लीडरशिप की हमेशा पहले चपकलश रही है, लेकिन इस मरतबा चूंकि बहुत ही एक अजीब किस्म की रजीम पाकिस्तान पर मुसल्लत हुई है और वो पाकिस्तान की आवाम के मैंडेट पे डाका डाल के बजाय अपने जराइम पर वो तौबा तायब करें, वो अब ना आवाम के सामने सरेंडर करने के लिए तैयार है और ना आइन के सामने सरेंडर करना के लिए तैयार है। उस पर बात करेंगे। लेकिन राना सनाउल्लाह ने कहा था कि अमेरिका आफिया सदीकी को रिहा कर दे तो हम इमरान खान के बारे में सोच सकते हैं। ये उन्होंने वैसे तो एक सियासी बयान दिया, हालांकि ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि डॉक्टर आफिया सदीकी की रिहाई के लिए ये हुकूमत संजीदा ही नहीं है। और सबसे ज्यादा जिस शख्स ने काम किया इस हवाले से सेनेटर मुश्ताक अहमद खान, पिछले दिनों भी वो भीख मांगते रहे कि भाई मुलाकात करवाएं हमारी वजीर आजम से, मुतलका लोगों से। अमेरिका के अंदर आप कुछ किरदार अदा नहीं कर रहे हैं, आपकी एम्बेसी सुस्त है, वो बर वक्त वहां पे पहुंचे नहीं है। अभी डोनाल्ड जो बाइडन की इंतजामिया चूंकि जा रही है तो हजारों कैदियों को वो रिहा कर रहे हैं, उसमें जासूस भी शामिल हैं, लेकिन आप गैर संजीदा हैं। लेकिन यहाँ पे इसको भी राना सनाउल्लाह ने सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए बगैर इस्तेमाल किया है, तो सेनेटर मुश्ताक ने उनको जवाब दिया है। जवाब बड़ा आम है। वो कहते हैं खुदा के लिए डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का केस अपने सियासी मकासद के भेंट ना चढ़ाएं। ये बयान डॉक्टर आफिया सिद्दीकी केस से हुकूमती फरार की कोशिश है। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी क्लीमेंसी पिटीशन पर बहुत आसानी से आजकल रिहा हो सकती है, लेकिन मौजूदा हुकूमत मुजरमाना गफलत से काम ले रही है। अमरीकी सदर जो बाइडन अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए 8,000 से जायद मुआफियां अब तक दे चुके हैं। मुआफी पाने वालों में सजाए मौत के कैदी और जासूस भी शामिल है। लेकिन चूंकि मौजूदा हुकूमत डॉक्टर आफिया के वकील मुदई नहीं बन रही, इसलिए यानी ये हुकूमत ना वकील बन रही है ना मुदई बन रही है, उस मुकदमे की मुदई नहीं बन रही, इसलिए आफिया को अभी तक माफी नहीं मिल सकी। आफिया 7,941 दिनों से कैद में है, बदतरीन तशद्दुद का सामना कर रही है, उनकी सेहत गिर रही है और उनकी जिंदगी को खतरा है। बराए करम अब भी वक्त है पाकिस्तान के पार्लियामेंट से करारदाद पास करवा कर बाइडन इंतजामिया से रिहाई की अपील करें। इसी करारदाद को हाथ में लेकर वजीर खारजा इसहाक डार फौरी अमरीका रवाना हो जाए और बराह रास्त बाइडन इंतजामिया से रिहाई के नुकात के एजेंडे पर बात करे तो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी रिहा हो सकती हैं। ये पूरा तरीका उन्होंने दिया है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि यहाँ पे जो है वो आप देखिए कि सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है और जहां सिर्फ इनकी जबान हिलनी है और छोटा सा अमल करना है, यहाँ 26वीं आईनी तरमीम अपने मफाद परस्ती के तहत लाने के लिए जो है वो आप देखें कि ये सारे काम करते हैं, लेकिन इसको भी अब सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अच्छा, दूसरी तरफ हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट, उनके लिए अब मुश्किलात ही मुश्किलात हैं। अगरचे बहुत सारे जो सहाफ़ी हैं ना, अब वो ये बात आपको जो हुकूमती या एस्टैब्लिशमेंट के करीबी सहाफ़ी समझे जाते हैं, वो समझते हैं और ये तासर दे रहे हैं कि भाई कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं रात को डॉक्टर मलिया लोधी साहिबा, साबिक
امریکی سفیر رہی ہیں پاکستان کی، اور انٹرنیشنل افیئرز پر ان کی بڑی کمانڈ ہے، پالیسی سازی کے اندر میں سمجھتا ہوں وہ بہت ہی ایک عام خاتون ہے۔ تو انہوں نے بھی، چونکہ وہ عمران خان کے ایک عرصے سے مخالف ان کی آراء ہم نے دیکھی ہیں، تو وہ بھی کہہ رہی تھی کہ نہیں کوئی پالیسی کے اندر بڑا فرق نہیں پڑتا، لیکن جی ایس پی پلس سٹیٹس پر بھی فوری خطرہ تو نہیں ہے، لیکن اسی طرح حالات رہے تو ظاہر ہے یہ خرابی بڑھے گی۔ تو یہ بات تو طے ہو گیا کہ خرابی بڑھے گی اگر یہی ہٹ دھرمی اسی طریقے سے رہی، لیکن انہوں نے اس کے اندر اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کو مارجن دیا ہے۔ میرا خیال ہے، اور جن لوگوں سے ہماری بھی بات چیت ظاہر ہوتی ہے وہ بہت بڑے لیول کی سفارتکار ہیں، کہ جس طرح پہلے پاکستان کا ایک کردار تھا اس خطے کے اندر، امریکہ کو جس طرح کی ضرورت تھی افغان وار کے اندر، اور پہلے بھی آپ کو علم ہے ہم تو ان کے لیے جہاد بھی کرتے رہے، یعنی ہم اس جنگ کو جہاد قرار دے کے امریکہ ہمیں استعمال کرتا رہا ہے، تو جو اس وقت ضرورت تھی پاکستان کی امریکہ کو، تو وہ ضرورت اب نہیں ہے۔ اب کا جو وہاں پہ اس وقت کوئی اگر دباؤ ہوتا تھا تو ساتھ امریکنز کو زیادہ مفاد ہوتا تھا، اب مفاد تو ظاہر ہے امریکہ کا اب بھی ہے، لیکن وہ لیول نہیں ہے، کوئی جنگ نہیں وہ ادھر کر رہا، کوئی وہ ڈالر اس کو دینے کی ضرورت نہیں ہے پاکستان کو، پہلے تو ہم سارے کام کر رہے ہوتے تھے، تو لہذا اب کھل کے ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیم کے ممبران کا ٹویٹر پر یہ سٹیٹمنٹس دینا، پھر رچرڈ گرنیل کا باقاعدہ ایک ٹی وی پر انٹرویو آنا، یہ جو فیک والی کہانی ہے وہ بھی ختم ہو گئی۔ تو اب یہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کا عالمی سطح پر جو ہے وہ گھیرا تنگ ہو رہا ہے، یعنی ایک طرف فوجی عدالتوں کے اندر سویلینز کے ٹرائل کا معاملہ، پھر 26 نومبر کا معاملہ، اور یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ جس طرح ایک جرائم ہوتے ہیں عالمی لیول پہ اس طرف بڑھ رہا ہے۔ تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ زیادہ عرصہ اس معاملے کو چلا سکیں، یعنی ایک طرف جی ایس پی پلس سٹیٹس سے آپ کو اربوں ڈالر کا نقصان ہو، پھر آپ امریکہ سے تجارت کرتے ہیں وہاں پہ آپ کو نقصان کا سامنا کرنا پڑے، پھر یو کے ساتھ آپ کی اربوں ڈالر کی جو ہے وہ برآمدات ہوتی ہیں وہاں سے، اور پھر آپ پاکستان کے اندر سے آلریڈی عوام آپ کے ساتھ ہے ہی نہیں، اکثریت عوام عمران خان اور تحریک انصاف کے ساتھ ہے، تو آپ کو کہیں سے بھی، تو آپ نے خلا کے اوپر تو آپ نہیں رہ رہے نا، رہ تو زمین پہ رہے ہیں۔ تو یہ بات سمجھیں کہ سمجھ آ گئی ہے ان کو کہ بھائی یہ ہم نہیں زیادہ عرصہ سروائیو کر سکیں گے۔ اب معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب اتنی بڑی طاقت ہو، ویسے اگر کوئی پاکستان کو تباہی پہ تلا ہوا ہو کہ مزید ہم نے پاکستان کو تن دینا ہے، یعنی پاکستان کے اندر رہ کے جو لوگ اس وقت اقتدار پر قابض ہیں وہ یہ سمجھیں کہ ہم نے پاکستان کو بھی اپنے مفاد کے لیے تن دینا ہے، خدا نہ خواستہ، تو پھر اس کا علاج کوئی نہیں ہے، وہ کوئی دماغی مسئلہ ہے اور اس کا پھر علاج نہیں ہوتا۔ اب یہاں پہ جو ہے نا وہ اس سے نکلنا ہے، اب نکلنے کے جو مشورے ہیں نا وہ دیے جا رہے ہیں حکومت کو اور اسٹیبلشمنٹ کو۔ مثلا اب یہ سابق جرنیل ہیں جنرل ریٹائر خالد نعیم لودھی، اب وہ کہتے ہیں سچ سوچ لیں، اب انہوں نے مشورہ دیا ہے، سوچ لیں جو کام خود کرنے کے ہیں وہ ہم نہیں کر رہے، جب غیروں کے پریشر میں آ کر کریں گے تو کیا عزت رہ جائے گی۔ یعنی وہ کہہ رہے ہیں بھائی آپ کو یہ عمران خان، تحریک انصاف، یہ لوگوں کے خلاف جو آپ کاروائیاں کر رہے ہیں ظاہر ہے یہ انتقامی کاروائیاں ہیں، ان کے اندر کوئی جان تو ہے کوئی نہیں، تو آپ پریشر میں آ کر کریں گے تو عزت نہیں رہے گی، بہتر ہے اپنی عزت بچا لو۔ یہ ایک سابق جو ہے وہ جرنیل وہ یہ بات کر رہے ہیں، یہ بڑی عام ہے۔ اب بھی موقع ہے کہ اپنے ملکی مفاد میں اور انصاف کے اصولوں کے مطابق آپس میں صلح صفائی کر لیں، عوام کی رائے کا احترام کریں، جس کا جو حق ہے اسے دیا جائے، جس کا جو کام ہے وہ اسی پر توجہ دے۔ یعنی ان کا مطلب یہ ہے، اشارہ یہ ہے کہ بھئی فوج کا کام سیاست میں نہیں ہے، ادھر ادھر معاملات وہ چھوڑیں، اپنے سیکورٹی کے معاملات پہ فوکس کریں، جو سیاستدانوں کا کام ہے ان کو کرنے دیں، جن کو عوام نے مینڈیٹ دیا ہے تحریک انصاف کو اقتدار دیں، اور یہ معاملات ان آئیں مل کر، یعنی یہ آپ کریں گے تو پھر اتحاد پیدا ہوگا نا، قوم ایک جگہ ہوگی، پھر آپ وہ کہتے ہیں آئیں مل کر خوارج کی بیخکنی کریں، ایسے میں جڑ کر ملک کی ترقی کا سوچیں اور غریب عوام کے دکھوں کا مداوع کریں۔ پاکستان زندہ باد، یہ وہ کئی مہینوں سے یہ مشورہ دے رہے ہیں، لیکن بہرحال ایک مرتبہ پھر اس کو ایک اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ ہے انہوں نے بھی ری ٹویٹ کیا ہے، اشفاق احمد صاحب جو بڑے ایکٹیو ہوتے ہیں انہوں نے بھی، تو اس کا یہاں پہ یہ رائے بنے۔ اچھا دوسری طرف جو ہے نا وہ آپ دیکھیے
کہ نون لیگ کے بڑے حامی صحافی سمجھے جانے والے ہیں انیک ناجی صاحب، انہوں نے نواز شریف کے جو ہے وہ سالگرہ کی تصویر شیئر کی ہے پرانی اپنی لندن میں۔ وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو سالگرہ بہت مبارک، وہ سیاست میں تبرک کی حیثیت رکھتے ہیں یعنی اب ان کا کوئی رول نہیں ہے۔ انہیں یاد ہوگا کہ لندن میں وہ کس قدر بھرپور توانائی رکھتے تھے، اخلاقی قوت سے مالا مال تھے۔ یعنی کیا مطلب کہ اب وہ اخلاقی قوت کھو چکے ہیں۔ انہی دنوں وہ مجھے شفقت سے سکھایا کرتے تھے کہ آدمی کو کبھی اپنی جگہ سے ہلنا نہیں چاہیے۔ میں مان گیا لیکن وہ بھول گئے۔ ٹھیک ہے، اچھا اب وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف آج تک خود کو رہائی نہیں دلوا سکے، کسی اور کو کیا دلوائیں گے۔ اب یہ نون لیگ کے حامی صحافیوں کے اندر آپ دیکھیں کہ اس طرح کے جو جذبات ہیں وہ پائے جاتے ہیں۔ اچھا پھر ایک بات اور ان کی میں نے رکھنی ہے، وہ بڑی عام انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا کہ آج بھی سب کچھ نہیں بگڑا، سیاست میں ہمیشہ راستہ کھلا رہتا ہے۔ یہ خوف کہ عمران ہمیں مار ڈالے گا، غلطیوں پر غلطیاں کرواتا چلا جائے گا۔ یعنی کیا ہے، یہ جو کچھ کر رہے ہیں نا سب، وہ اسٹیبلشمنٹ ہو یا حکومت، ان کا مطلب یہ ہے کہ یہ خوف ہے کہ عمران نہیں چھوڑے گا۔ جیسے وہ فلم ہے نا گبر نہیں چھوڑے گا، یہ کر لو ورنہ گبر آ جائے گا۔ تو عمران خان اس وقت ڈراؤنا خواب بن گیا ہے سب کے لیے کہ وہ ہمیں اس خوف سے نکلے۔ وہ چنگیز خان نہیں ہے، پاکستانی ہے، وہ پاکستان کے مفاد کا سوچے گا۔ کھلے دل سے مکالمہ کریں، مسکرائیں اور دھویں سے بنے اس اقتدار کو ہوا میں اڑا کر عوام کے پاس واپس جائیں۔ یعنی چھوڑیں اس اقتدار کو، واپس دیں جس کا اقتدار ہے۔ تو یہ بڑا اچھا، میں سمجھتا ہوں بہت ہی زبردست مشورہ ہے انیک ناجی صاحب کا جو انہوں نے دیا ہے، اور اس طرح کے لوگوں کو اب آگے بڑھنا چاہیے اور سمجھانا چاہیے کہ آپ ملک کا کیوں اس طرح نقصان کر رہے ہیں۔ اچھا اب جوڈیشل جو کمیشن کے رولز ہیں، یہ میں آپ کو ایک بات جاتے جاتے بتا دوں، یہ بڑے تفصیلی رولز آئے ہیں۔ 2024 کے 2010 کے جوڈیشل کمیشن کے رولز وہ منسوخ ہو گئے ہیں۔ اب ان رولز کے مطابق جوڈیشل کمیشن کا ایک سیکریٹریٹ ہوگا جو سپریم کورٹ بلڈنگ اسلام آباد یا کسی اور جگہ پر چیئر پرسن جو کہے گا اس کے مطابق ہوگا۔ جوڈیشل کمیشن سیکریٹریٹ کے ریکارڈ کو محفوظ کیا جائے گا اور سیکریٹریٹ کے دیگر امور کو اس انداز میں چلایا جائے گا جیسا کہ چیئر پرسن کے عام یا خاص اقامات میں کیا جائے گا۔ کسی شخص کے جج کے طور پر تقرری کے لیے میرٹ کا تعین آئین کے تحت جج کے حلف کے مطابق کیا جائے گا۔ نامزد، یہ ہائی کورٹ کے ججز سپریم کورٹ کے اندر پروموٹ ہونا ہو ان کے مطابق ہے۔ نامزد فرد کے میرٹ کا جائزہ لینے وقت پیشہ ورانہ قابلیت، تجربہ، قانونی مہارت، پیشہ ورانہ رویے کو دیکھا جائے گا۔ کسی فرد کو جج نامزد کرتے وقت اس کی کارکردگی، ابلاغی مہارت، دیانتداری کو دیکھا جائے گا۔ ہائی کورٹس میں ججز کی تقرری کے لیے نامزدگیوں کے آغاز اور حتمی فیصلے کے دوران وکلاء اور عدالتی افسران دونوں کی مناسب نمائندگی کو یقینی بنایا جائے گا۔ عدالتی افسران کے معاملے میں طے شدہ قابلیت اور معیار کے ساتھ سینیارٹی کو بھی مد نظر رکھا جا سکتا ہے۔ عدالتی افسر کی نامزدگی کے لیے متعلقہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے علاوہ کوئی رکن متعلقہ ہائی کورٹ کے رجسٹرار کے ذریعے عدالتی افسر سے نامزدگی فارم میں درج کیے جانے والی معلومات اور منسلک کیے جانے والے مواد کو حاصل کرے گا۔ یعنی جج خود درخواست دے گا کہ مجھے آپ جج لگا دیں، یا وہ وکیل ہوگا تو وہ درخواست دے گا۔ جو اتنا بھوکا ہو جج بننے کا، میرا خیال ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ وضاحت کی جاتی ہے کہ متعلقہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے علاوہ کوئی رکن عدالتی افسر سے براہ راست رابطہ نہیں کرے گا تاکہ اس کی نامزدگی کا آغاز کیا جا سکے۔ ہائی کورٹس میں ججوں کی تقرری کے لیے نامزدگیوں کے آغاز اور حتمی فیصلے کے دوران اراکین مقررہ معیار کے مطابق جنس، علاقہ اور مذہب کے لحاظ سے مناسب تنوع کو یقینی بنایا جائے گا۔ ایڈیشنل جج کو کنفرم کرنے کے لیے اس کے دیے گئے فیصلوں کی تعداد، معیار، اخلاقیات، دیانتداری، غیر جانبداری رویے کا جائزہ لیا جائے گا۔ لیکن بات وہی ہے، لمبے چوڑے آگے یہ کسی اور ویڈیو میں بھی ساتھ تفصیل کر لیں گے۔ میرٹ وہی ہے، اچھا ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا، لیکن کرے گا کون؟ 26ویں آئینی ترمیم پھر جو ہے وہ آنے کے بعد اب تو کوئی اس پہ جو ہے نا وہ یعنی حکومت کی ایک اکثریت اور آگے معاملات اس طریقے سے کر دیے گئے ہیں۔ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بھی جو ججز کی اس وقت صورتحال ہے اس پہ بھی ایک حکومت کا بڑا عجیب پلان بظاہر سامنے آیا ہے۔ اس پہ بھی اگلی کسی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ کس طرح کچھ ججز کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے نکالا جائے گا۔ پاکستان زندہ باد۔